बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो हरूफ थे या वो अफ़आल थे कि जिनके अंदर तीन हरूफ असलिया होते हैं। अब तक जो हम पढ़ते आ रहे थे वो थे सलासी मुजर्रद। सलासी मुजर्रद किसे कहते हैं कि जिसके हरूफ असलिया तीन होते हैं और सिर्फ तीन ही होते हैं। सलासी मुजर्रद, मुजर्रद का मतलब ओनली। लेकिन आज से हम जो शुरू कर रहे हैं वो है सलासी मज़ीद फ़ी, यानी तीन से, यानी हरूफ असलिया तीन से ज़्यादा होंगे। तो जो तीन से ज़्यादा अगर होंगे, जैसे आप 3+ कहेंगे, तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि 4 होंगे या 5 होंगे, बल्कि इनको कहा जाता है कि तीन और तीन से ज़्यादा कुछ। तो उसके लिए अहले अरब ने कुछ अबवाब या कुछ साउंड ख़ास किए हैं। एक साउंड है इफ़ाल, यानी या तो अफ़अला के वज़न पर होगा, या बाब इफ्तिआल से होगा यानी इफ्ताला के वज़न पर होगा, या अफ़अला के वज़न पर होगा, या इफ्ताला के वज़न पर होगा, या अगर वो बाब मुफ़ाअला से है तो वो फ़ाअला के वज़न पर होगा। तो पहले क्या पढ़ रहे थे हम? फ़ाअला। तो फ़ा के बाद अलिफ आ गया, फ़ाअला। कहीं ऐसा होगा कि फ़ाअला से पहले हमज़ा होगा अफ़अला, कहीं इनके दरमियान ता भी होगी इफ्ताअला, कहीं इनके दरमियान नून होगा इनफ़अला। तो अभी हम बहुत डीप में नहीं जाते कि वो कितने अबवाब हैं। टोटल मैं आपको बता देता हूँ, वो 12 अबवाब हैं। और लेकिन हर एक का साउंड क्या है वो हम रोज़ाना एक एक पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह क्लियर होता जाएगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है बाब इफ़ाल। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपसे। तो बाब इफ़ाल जो है वो आज हम पढ़ रहे हैं, जिसका साउंड बनता है अफ़अला। अफ़अला यानी फ़अला के आगे सिर्फ और सिर्फ एक हमज़ा बढ़ा दी गई। फ़अला के आगे एक हमज़ा बढ़ा दी गई, तो जिससे वो हो गया अफ़अला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बाब इफ़ाल क्या होता है कि इसमें ये देखिए अफ़अला, अफ़अला, अबसरा। पहले आप क्या पढ़ते आ रहे थे? फ़अला। तो फ़अला के वजन पर आ रहा था दरबा। इसी तरह आपके पास लफ्ज़ आ रहा था समीआ। तीन थे ना, यहाँ उस तीन में एक का इजाफा हो गया। फ़ा आइन और लाम अपनी जगह पर रहा, और फ़अला से पहले, फ़ा आइन लाम से पहले हमज़ा लग गया। सॉरी, फ़ा आइन लाम से पहले हमज़ा लग गया, ये हो गया अफ़अला। इसका फ़ेल माज़ी बनेगा अफ़अला। अफ़अला। अब इसी साउंड पर सारे चलेंगे। अबसरा, अहसना, अखरजा, अखलसा, अदखला, अरसला। इसे कहते हैं बाब इफ़ाल। बाब इफ़ाल क्यों कहते हैं कि नॉर्मली इसका जो मस्दर है वर्बल नाउन, वो इफ़ाल के वज़न पर आता है। जैसे एहसान, इखलास, सूरह इखलास, ये बंदा किसी के साथ मुखलिस होता है। इरसाल, यार मेरा ये ख़त तो इरसाल कर दो। इस्लाम, तो बहुत इस्लाह, बहुत सारे लफ्ज़ तो वो हैं जो आपने सुने हुए हैं। इसराफ, हद से ज़्यादा फजूल खर्ची करना। इरसाल, कोई चीज़ भेजना। इस्लाम, सरेंडर करना या गर्दन झुकाना। इहसान, किसी के साथ भलाई करना। इब्सार, देखना। तो ये वर्बल नाउन की लाइन है, और जो सबसे पहली लाइन है वो फ़ेल माजी की है। तो इसमें अब कुछ लफ्ज़ वो होंगे कि जो हमने पहले सलासी मुजर्रद में भी पढ़े थे। जैसे अदखला है, हमने सलासी मुजर्रद में पढ़ा था दखला। दखला का मतलब था वो दाखिल हुआ। लेकिन जब यही लफ्ज़ बाब फ़ाल में आया और अदखला हुआ, तो अब इसका मतलब दाखिल होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब किसी और को दाखिल करना है। टू मेक समवन एंटर, किसी और को दाखिल करना। सिर्फ दखला का मतलब है कि वो दाखिल हुआ, लेकिन अदखला का मतलब है उसने दाखिल किया। इसी तरह समिआ का मतलब है
اس نے سنا، یہ تھا ثلاثی مجرد میں، سمع اس نے سنا، لیکن اسمع کا مطلب ہے اس نے کسی کو سنایا، ٹو میک somebody listen، اس نے کسی کو سنایا۔ اچھا، شریکہ یا شریکہ کا مطلب ہے وہ شریک ہوا، جیسے پارٹنرشپ میں یا کسی بھی چیز میں، لیکن اشرکا کا مطلب ہے اس نے شریک کیا، جیسے خدا نخواستہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشرک، شرک کرنے والا۔ اشرکا اس نے شریک کیا، یشرکو وہ شریک کرتا ہے۔ تو باب افعال میں آپ کو کہیں کہیں یہ چیز ملے گی کہ اگر اسی مادے کا لفظ ثلاثی مجرد میں گزرا ہے تو وہاں اس کا مطلب تھا داخل ہونا، باہر نکلنا، شریک ہونا، یہاں اس کا مطلب ہو جائے گا داخل کرنا، سننا نہیں بلکہ کسی کو سنانا۔ اور اشرکا کا مطلب ہے کسی کو شریک کرنا، یعنی کوئی اور شخص بھی اس میں انوالو ہوگا، اسے کہتے ہیں متعدی، یہ فعل کسی اور کی طرف بھی جاتا ہے۔ دخلہ میں تھا وہ داخل ہوا، ادخلہ اس نے داخل کیا، اور سمع کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ کہیں کہیں پر ایسا ہوگا، باقی جو اس کے معنی ہیں وہ اس کے معنی اور مطلب سامنے لکھے ہوئے ہیں، وہ ہم یاد کریں گے، اور وہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم پہلے یاد کرتے تھے، جس طرح باب ضربہ کی پورا پیج ہم نے پڑھا، سمع کا پڑھا، فتح کا پڑھا، نصر کا پڑھا، اس طرح اس کا بھی ہے۔ تو اس میں میرے پاس لفظ ہے ابصرا، ابصرا کا فعل ماضی کا اسٹرکچر کیسے ہوگا؟ جیسے پہلے تھا بالکل اسی طرح، ابصرا اس نے دیکھا، ابصرو ان سب نے دیکھا، ابصرتا آپ نے دیکھا، ابصرتم آپ سب نے دیکھا، ابصرتو میں نے دیکھا، ابصرنا ہم سب نے دیکھا۔ سارا ساؤنڈ وہی ہے جو پہلے آپ پڑھ کر آئیں، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں 3 حروف اصلیہ کی جگہ ایک اور اضافہ ہو گیا، ثلاثی مزید فی ہو گیا، ایک حمزہ کا اضافہ ہو گیا ابتدا میں۔ اور اس کے فعل مضارع پر یہ کنفرم ہے کہ ہمیشہ یا پر، جبکہ باب فعال ہو تو یا پر پیش ہوگی۔ پہلے آپ کیا پڑھتے تھے؟ فتح یفتح، یا پر زبر تھی، لیکن جیسے ہی آپ باب فعال میں آئے ہیں تو یہاں پر یا پر پیش ہے۔ ابصرا یبصرو، ابصرا یبصرو، احسنا یحسنو، اخرجا یخرجو۔ تو جب پہلا لفظ یبصرو ہے تو اب یبصرو سے آپ آگے چلتے چلے جائیں، یبصرو وہ دیکھتا ہے، یبصرونا وہ سب دیکھتے ہیں، تبصرو آپ دیکھتے ہو، تبصرونا آپ سب دیکھتے ہو، ابصرو میں دیکھتا ہوں، نبصرو ہم سب دیکھتے ہیں۔ صرف ابتدا کے اندر یا لگا دی گئی ہے جس کے اوپر پیش ہے، باقی وہی ہیں۔ فعل مضارع کے اندر بھی یہی 4 لفظ ہوتے ہیں، یا ہوتا ہے اور 3 حروف اصلیہ ہوتے ہیں، جیسے یفتحو۔ یہ ابصرا جو ہے اس کا جو دوسرا ہے وہ بصرا بھی کوئی لفظ ہوتا ہے؟ بصرہ استعمال نہیں ہوتا، ویسے ہوتا ہے یہ لفظ کوئی؟ نہیں استعمال میری نظر سے نہیں گزرا، بصرہ نہیں گزرا، ابصرہ ہی ہے۔ اچھا، ینصرو بالکل اسی طرح، یبصرو، فرق کیا ہوا کہ الفاظ اتنے ہی ہیں لیکن یا پر پیش آ گئی، تو یہ یا کی پیش بتا رہی ہے کہ یہ ثلاثی مجرد سے نہیں آیا بلکہ یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ اس کو ہم رباعی نہیں کہہ سکتے، یہ 4 حروف اصلیہ نہیں کہہ سکتے۔ یعنی ایک ہوتا ہے آپ بولیں کہ بھائی وہ ثلاثی تھا، وہ اس میں 3 حروف اصلیہ تھے تو اس کے اندر 4 ہیں تو اس کو رباعی کہتے ہیں، تو اس میں 4 حروف اصلیہ نہیں ہے بلکہ حروف اصلیہ اس کے 3 ہی ہیں، مگر 3 کے ساتھ کچھ اضافہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا فعل مضارع کا شیپ دیکھیے ویسا ہی ہے جیسا ثلاثی مجرد کا ہے۔ اگر یہ رباعی ہوتا تو اس کے 4 سلامت رہنے چاہیے تھے اور 4 کے علاوہ کوئی فعل مضارع کی علامت لگنی چاہیے تھی، یعنی 5 ہو جاتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ بصرا اس کے جو اصل ہے وہ اپنی جگہ پر رہا، اور یا آ گئی، اور یا ثلاثی مجرد کی ہے یا مزید فی ہے، اس کا فرق کرنے کے لیے یا پر جو ہے وہ پیش لگا دی گئی ہے کہ یہ باب افعال ہے۔ ابصرا یبصرو، تو یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں نے بات کری صرف اس کی ایک لاجک سمجھانے کے لیے، ورنہ آسان سیدھا سیدھا یہ آپ بہت آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے احسنہ کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اخرجہ سے آپ سنائیں گے۔ احسنہ اس نے اچھا کیا، احسنون سب نے اچھا کیا، احسنت آپ نے اچھا کیا۔ اہل عرب بھی ایک دوسرے کو بولتے ہیں احسنت، تم نے یہ کام بہت اچھا کیا ہے۔ احسنت، احسنتم، احسنتو میں نے اچھا کیا، احسننا ہم سب نے اچھا کیا۔ فعل مضارع کیسے؟
یحسنو وہ اچھا کرتا ہے، یحسنون وہ سب اچھا کرتے ہیں، تحسنو آپ اچھا کرتے ہو، تحسنون آپ سب اچھا کرتے ہو، احسنو میں اچھا کرتا ہوں، اور نحسنو ہم سب اچھا کرتے ہیں۔ تو اخرجہ سے کوئی سنائیے۔ اخرجہ بھی بالکل اخرج اسی طرح ہے، ایک منٹ، کہ اس کا فعل جو ثلاثی مجرد میں لفظ آتا ہے وہ ہے خرجہ، یہ آتا ہے، خرجہ کا مطلب ہے وہ نکلا، لیکن اخرجہ کا مطلب ہے کسی کو باہر نکالا۔ تو اس نے نکالا۔ اخرجہ، اخرجہ اس نے نکالا، اخرجہ اس نے نکالا، اگر خرجہ ہو تو وہ نکلا، لیکن اخرجہ اس نے نکالا۔ جی اخرجا، اخرجو ان سب نے نکالا، ہوں، اور اخرجت، اخرجتا، اخرجتا جی تم نے نکالا، اخرج تم سب نے نکالا، اور اخرجتو میں نے نکالا، اور اخرجنا ہم نے نکالا، ٹھیک ہے، فعل مضارع اور یخرجو وہ نکالتا ہے، یخرجونا وہ نکالتے ہیں، تخرجو، تخرجو تم نکالتے ہو، تخرجونا تم سب نکالتے ہو، اخرجو میں نکالتا ہوں، نخرجو ہم نکالتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا فعل ماضی اور فعل مضارع، کہ فعل ماضی میں یہاں ایک ایکسٹرا حمزہ ہوگا، جیسے کہ اوپر بھی لکھا ہے ایکسٹرا حمزہ بیفور پاسٹ، ایکسٹرا حمزہ بیفور پاسٹ فارم، تو ایکسٹرا حمزہ آ گئی، اور فعل مضارع کے اندر یا پر زبر نہیں ہوگا بلکہ پیش ہوگی، یہ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ کہ وہاں جو ثلاثی مجرد کے اندر اسم فاعل تھا وہ تھا فاعل کے وزن پہ، جیسے ناصر، مدد، ناصر مدد کرنے والا۔ یہاں جو اسم فاعل ہوگا وہ ہوگا مسلم کے وزن پہ، یعنی اسٹارٹ جو ہے وہ ہمیشہ میم سے ہوگا، اور اس میم پر پیش بھی ہوگا، مسلم۔ تو مسلم، یہ جو لائن ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی لائن، یہ اسم فاعل کی لائن ہے۔ تو محسن احسان کرنے والا، مخلص جو مخلص آدمی ہوتا ہے، سچا، سمجھدار، اخلاص والا، اور مسرف اسراف کرنے والا، مسلم اسلام لانے والا، مشرک شرک کرنے والا، اور مصلح اصلاح کرنے والا، مصبح صبح کرنے والا یا آنے والا، سامنے آنے والا، اور مصرف کا بتا دیا میں نے، مرسل، مرسل کا مطلب بھیجنے والا، اور مدخل کا مطلب ہو گیا داخل کرنے والا، اور مبصر کا مطلب ہو گیا دیکھنے والا۔ تو یہ سارے کے سارے ایک ہی ساؤنڈ پر ہیں، کیونکہ اس کے اسم فاعل مسلم کے وزن پر آتا ہے، جبکہ ثلاثی مجرد کا اسم فاعل فاعل یا ناصر کے وزن پہ آتا ہے۔ تو یہ ایک اور بات ہو گئی۔ اب دوبارہ اسی پریکٹس کی طرف آتے ہیں کہ جناب، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے چند الفاظ پوچھتا ہوں اور آپ اس کا مطلب بتائیں گے۔ تو بتائیے مسمع کا کیا مطلب ہے؟ مسمع، مسمع جو سناتا ہے۔ سنانے والا، آخر میں والا لگائیں، اچھا، مسمع۔ سنانے والا، مشرک شرک کرنے والا، اور مخلص، خلوص والا، خلوص والا، ٹھیک ہے۔ مسلم، کرنے والا، اسلام ماشاء والا، اللہ، مسلم اسلام والا، مسلمان اسلام والا۔ مصرف، مصرف فضول خرچ، فضول خرچی کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اس میں فاعل کی لائن، اور میں چاہوں گا کہ باقی بھی اس لائن میں پوچھتا جاتا ہوں، اس کا مطلب بتائیں تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہو جائے۔ جی، محسن کا کیا مطلب ہے سہیل بھائی؟ احسان کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اور مرسل کا مطلب احسان رضا۔ جی، مخلص کا مطلب ہو گیا نا، میں نے کون سا پوچھا لفظ؟ مرسل، مرسل، مرسل آپ نے مجھ سے پوچھا، جی، کسی کو بھیجنا۔ کسی کو بھیجنے والا، کیونکہ یہ والی جو لائن ہے وہ ہے کام کرنے والا۔ تو مشرک کا مطلب شرک کرنے والا، مسمع کا مطلب سننے والا، مسلم کا مطلب اسلام لانے والا، اور مرسل کا مطلب ہو گیا بھیجنے والا۔ اچھا احسان، آپ کی تو عالم کورس کی کلاس میں تھے نا؟ جی، آپ کو شاید گروپ میں لنک نہیں ملا، شاید کہ ملا؟ وہ کلاس ملا شاید نہیں۔ 9:30 بجے شروع ہوگی۔ جی، آپ کی عالم کورس کی کلاس جو ہے وہ 9:30 بجے شروع ہوگی، تو اگر 9:30 بج گئے تو آپ اپنی کلاس بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں فائل کی لائن ہو گئی۔
اور اگر آپ ہمارے ساتھ بھی رہنا چاہیں تو بالکل رہ سکتے ہیں، نو پرابلم. اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو آپ سن سکتے ہیں. تو پہلی جو لائن ہے یہ ہو گیا باب افعال اور فعل ماضی. اس کے ہم پریکٹس کرتے ہوئے پہنچے تھے اخلص اور ادخلا تک. تو ارسلہ سے آگے کون سنا رہے ہیں؟ سنائیے. مستقبل تو کہاں نظر آ رہا ہے؟ حال اور مستقبل ایک ساتھ ہو گیا نا. یہ فعل مضارع جو ہے وہ حال بھی ہے اور مستقبل بھی ہے. سین اور سوفہ لگاتے ہیں تو وہ مستقبل بن جاتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو سوفا لگانے سے مستقبل بنے گا اور سین لگانے سے. ہاں، سین اور سوفہ لگانے سے مستقبل بنے گا. اب قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے یہ آ گئیں. فمن ابصر فلنفسہ، فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے دیکھا، تو من جس نے، ابصر دیکھا، ابصر کا مطلب اس نے دیکھا، تو جس نے دیکھا، فلنفسہ تو اس کے اپنے آپ کے لیے دیکھا. ومن عمی، اور جو اندھا بنا، جو اندھا ہوا، فعلیہا تو اس کا وبال اسی پر ہے. مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اگر کسی اس پر ہے، علیہا، علیہا اس پر ہے، یعنی اسی نفس پر. علیہا کی جو ہا ضمیر ہے یہ جا رہی ہے نفس کی طرف، اور علا کا مطلب ہوتا ہے پر، اور عام طور پر یہ وبال کے لیے آتا ہے. فعلیہا تو اس پر ہے. اس پر ہے مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کا اچھا برا بھائی تمہارے اوپر ہی ہے. تو جس نے دیکھا یعنی جس نے دین کے معاملے میں دیکھا، آنکھیں کھولی، سیکھا، سمجھا، پڑھا اور ہدایت کی طرف آیا، فلنفسہ ہی تو یہ اس کے نفس کے لیے ہے. ومن عمی، اور جو اندھا ہوا، فعلیہا تو یہ اسی پر ہے، یعنی اس کا وبال اسی پر ہے. وبال کا لفظ یہاں اگرچہ نہیں ہے لیکن سمجھ رہے ہیں ہم کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اندھا ہوا تو وہ اسی پر ہے. ایک اور اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ ابصر سے جو فعل مضارع ہے یبصرو، اس پر ایک آیت، لہم قلوب ان کے لیے دل ہیں، لا یفقہون بہا وہ نہیں سمجھتے اس سے. اس سے کس سے؟ یعنی اس قلوب سے وہ نہیں سمجھتے. لہم قلوب ان کے لیے دل تو ہیں، لا یفقہون بہا مگر وہ ان دلوں سے نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا يبصرون بہا وہ نہیں دیکھتے ان آنکھوں سے. اس ہا ضمیر کا مرجع کیا ہوگا؟ یعنی یہ کہاں جا رہی ہے؟ آنکھوں کے لیے. آنکھوں کے لیے، آنکھوں کی طرف. بالکل. تو ان کے لیے دل ہیں مگر وہ ان دلوں سے سوچتے نہیں ہیں. ان کے پاس آنکھیں تو ہیں مگر آنکھوں سے دیکھتے نہیں. یعنی کفار کی بات ہو رہی ہے کہ دل تو ہے مگر ایسا دل کس کام کا جس میں اللہ رسول کی بات ہی نہ ہو، جس میں انڈرسٹینڈنگ ہی نہ ہو، جس میں سمجھ ہی نہ ہو. کیونکہ فقاہت کا مطلب ہوتا ہے یفقہون، سمجھنا. یا آپ پڑھ چکے ہیں یہ لفظ فقیہ یفقہ، باب سمع یسمع سے. اور ابصر یبصرو یہ آج آپ نے پڑھا، ابصر یبصرو تو یبصرو وہ دیکھتا ہے، یبصرون وہ سب دیکھتے ہیں. اگلی آیت، ثم اتقوا واحسنوا پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک بنے. احسان کیا مطلب نیک بنے. واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے یا محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. دیکھیے لفظ محسن کی جمع آ گئی نا. محسن کا مطلب احسان کرنے والا، اور محسنون احسان کرنے والے. محسنین اس کا مطلب بھی احسان کرنے والے. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ تو اس نے نکالا. دیکھیے اخرجہ ہے، اگر خرجہ مطلب ہوتا تو کیا اس کا ترجمہ بنتا؟ وہ نکلا. حالانکہ بتانا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکالا. تو اخرجہ یہ باب افعال ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا. اور اسی طرح انزلہ یہ بھی باب افعال ہے کہ نزلہ کا مطلب ہوتا ہے خود نازل ہونا، اور انزلہ کا مطلب ہے نازل کرنا. اگر نزلہ کہا جائے گا تو خود اترنا مقصد ہوگا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور اس نے نازل کیا آسمان سے پانی. فَأَخْرَجَ تو اس نے نکالا بِهِ اس سے. کس سے بھائی؟ پانی سے. اس پانی سے نکالا. من الثمرات پھلوں میں سے. رزقا لکم رزق تم سب کے لیے. اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اور ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست. اللہ تعالیٰ دوست ہے
ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم وہ نکالتا ہے انہیں، من الظلمات الی النور اندھیرے سے روشنی کی طرف. بالکل اندھیروں سے اجالے کی طرف. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ولی ہے ایمان والوں کا، یخرجہم وہ نکالتا ہے، من الظلمات اندھیروں سے، الی النور اجالے کی طرف. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے بھیجا، یہ بھی باب فعال ہے جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا. ارسل یرسلو، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، ٹو سینڈ سم ون یا ٹو سینڈ سم بڈی. تو لقد ارسلنا تحقیق ہم نے بھیجا، نوحن نوح علیہ السلام کی طرف، نوح علیہ السلام کو، سوری، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو. ارسلہ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے نون الف نا، کہ بھیجنے والے ہم ہیں، اور جو آبجیکٹ ہے وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام، کہ جنہیں بھیجا گیا وہ ہیں حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام. تو تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف. قوم ہی کی ہی ضمیر کہاں جائے گی جناب؟ قوم ہی کا ضمیر جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے لیے نا. بالکل نوح علیہ السلام کی طرف جائے گی، کہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو نوح کی قوم کی طرف، انہی کی قوم کی طرف ہم نے ان کو بھیجا. فقال، اور اس نے کہا، کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ کی، تم سب عبادت کرو. ہاں اعبدوا اللہ، تم سب عبادت. یہ اصل میں فعل امر ہے جو ابھی آپ نے نہیں پڑھا، فعل امر جس میں آرڈر دیا جاتا ہے. اعبد، تم عبادت کرو، اعبدو، تم سب عبادت کرو. تو یہ ہے لفظ عبادت سے ہی، لیکن یہ فعل امر ہے، ایک آرڈر دیا جا رہا ہے کہ یا قومی اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو. انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے بھیجا، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، بے شک ہم نے بھیجا آپ کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرن اور ڈر سنانے والا. بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے نازل کیا آسمان کو، علیہم ان پر، مدرارن موسلا دھار، بہت تیز. ہم نے آسمان کو نازل کیا، مطلب یہ کہ ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. ہم نے بھیجا، سوری، ارسلہ کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، تو ہم نے آسمان سے بھیجا ان پر یعنی موسلا دھار پانی. مدرار کا مطلب موسلا دھار، کنٹینیو. فارسلنا، تو ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، الطوفان طوفان بھیجا، والجرادہ اور ٹڈیاں بھیجیں، والقمل اور جوئیں بھیجیں، والضفادع اور مینڈک بھیجیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ہفتے کے ان پر 4 عذابات بھیجے، 5 عذابات، آخر میں اسی کے درمیان ایک خون کا عذاب بھی ان پر آیا تھا. تو وہ ایک ہفتہ عذاب رہتا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے، وہ دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، پھر دوبارہ عذاب آ جاتا. تو ارشاد ہوا، فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، ہم نے بھیجا ان پر طوفان اور جراد یعنی ٹڈی، اور والقمل جوؤں کا عذاب، والضفادع اور مینڈک کا عذاب. آگے ارشاد ہوتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو. تو اسرفا یسرفو، اسراف کرنا، یسرفو وہ اسراف کرتا ہے، تسرفو تم اسراف کرتے ہو، لا تسرفو تم سب اسراف مت کرو، انہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالی محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا اسراف کرنے والوں کو. قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندوں، قل آپ فرما دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، الذین جنہوں نے، اسرفوا علی انفسہم اپنی جانوں پر اسراف کیا. اپنی جانوں پر اسراف کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیے. آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ،
अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ना मायूस होना, मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से। कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, या इबादी अल्लदीना असरफू, ए मेरे वो बंदो जिन्होंने इसराफ किया अपनी जानों पर, जिन्होंने जुल्म किया अपने आप पर, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना। इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देगा। इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वो बड़ा गफूरुर रहीम है। अगली आयत है, व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और मैं इस्लाम लाया सुलेमान के साथ। ये जुमला कहा था बिल्कीस ने, तो उसका तर्जुमा होगा मैं इस्लाम लाई सुलेमान के साथ अल्लाह के लिए, वो परवरदिगार जो रब है तमाम जहानों का। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह ताला सुनाता है जिसे चाहे। समिअ यस्मउ का मतलब था सुनना, और अस्मा युस्मिउ का मतलब है सुनाना। तो बेशक अल्लाह ताला सुनाता है जिसे चाहे, यानी जिसको चाहता है एक ख़ास किस्म की समाअत, एक ख़ास किस्म की सुनने की ताकत अल्लाह ताला अता कर देता है। तो अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो सुनने की एक ख़ास ताकत अता फरमा देता है। ये जिसको वो चाहे वो ये ताकत अता करता है। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह ताला सुनाता है जिसे चाहे। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ, वअब्दुल्लाह, और इबादत करो अल्लाह की, वला तुशरिकू बिही शैआ, और उसके साथ शिरक ना करो। तो ये आज हमने आज के दर्स में बाब फ़आल को सीखा, पढ़ा, समझा, इसकी वोकैब्स देखी, और कुरान पाक की आयात जो जिसमें बाब फ़आल आए हैं वो हमने सीखे हैं। इंशाअल्लाह कल अगले दर्स के साथ अल्लाह तबारक व तआला फ़हम कुरान और नूर कुरान हमें नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाह।